लोग हैरान होते हैं कि बड़े लोग घर की मुलाजमों से शादियां कैसे कर लेते हैं, जबकि वो ना तो पढ़ी लिखी होती हैं और ना खानदानी लिहाज से उनके बराबर होती हैं। लेकिन ऐसी इनहोनी होती रहती है। मेरी कहानी भी कुछ इस तरह की है। उसे सुनकर आप एक दफा तो जरूर हैरान हो जाएंगे। हम रहीम यार खान के गाँव में रहा करते थे। वालिद कोई काम नहीं करते थे। हम दो बहनें थी। बड़ी बहन की शादी मलिक साहब ने अपने भतीजे से कर दी, जबकि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। उस बेचारे की जोवारी के पल्ले बांध दिया गया। जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है वहाँ आज भी गुर्बत आम है और वहाँ जुए की लत भी आम है। अक्सर मर्द निकम्मे होते हैं, सारा दिन इधर उधर फिरते रहते हैं। यहाँ टोलियों की शक्ल में बैठकर जुआ खेलते हैं, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ अजीज तो भीख भी मांगते हैं। ज्यादातर हमारे रिश्तेदार रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। मेरी खाला का खानदान लाहौर गया तो उनको मेहनत मजदूरी के ओर अच्छे पैसे मिलने लगे। खाला की 4 बेटियां थीं। वो माँ के साथ कोठियों में घरेलू काम काज करने लगी। एक बेटा रिक्शा ड्राइवर था, दूसरा दर्जी की दुकान पर बैठ गया। जबकि घर का हर फर्द कमाने लगे तो मुफलसी को उठाते हुए देर नहीं लगती। जब खाला और उनके घर वाले आते तो उनके थर थर देखने लायक होते। वो सब अच्छे कपड़ों और हुलिये से खुशहाल घर के अफराद नजर आते। पड़ोसी रिश्तेदारों की निगाहों में भी इज्जत मिलने लगी। इधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। खाला जब हमारे हाल देखती तो अम्मी की हमद बांध आती कि मेरे साथ तुम भी लाहौर चलो। हमारे गांव में ना कोई जमीन है और ना रोजी का जरिया कुशादा है। फिर वैसे भी यहाँ क्या रखा है, भूख और लाचारी के सिवा या कुछ भी नहीं है। अब अब्बास से जिक्र किया, वो बोले मैं तो अपनी मिट्टी में ही दफन रहूंगा, परदेश के धक्के क्यों खाऊं। तुमने जाना है तो जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। और हाँ, मुझे हर महीने 5-7 हजार रुपए भिजवा दिया करो ताकि मैं यहाँ पर अपना गुजारा कर सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे भीख ना मांगनी पड़े। पर माँ को महंगा ना लगा, बदले में शहर जाकर कमाने की इजाजत मिल गई। वो मुझे छोटे भाई को लेकर खाला के साथ लाहौर आ गई। वो यहाँ बड़े बड़े बंगलों को कोठियों के करीब कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रहते थे। कोई दिन में खाला के साथ रहना पड़ा। उनकी एक बेटी मरियम हम उम्र थी, जो करीबी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वो 5वीं क्लास में थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने जिद की कि मैं नाइला के साथ स्कूल जाऊंगी। खाला ने माँ से कहा, स्कूल की फीस मामूली सी ही है, जब तो कोई काम नहीं मिलता उस स्कूल में दाखिल करवा दो। 4 जमातें पढ़ लेगी तो तुम्हें दुआ देगी। यूँ उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वालिदा का ख्याल था कि मैं उनके साथ कोठियों में जाकर इनका हाथ बटाऊंगी, क्योंकि वालिद और बड़े भाई को हर महीने गाँव रकम भिजवाने का मुआहदा हो चुका था और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। जबकि गुर्बत थी के बेतहाशा उम्र थी चली आती थी। हम दोनों माँ बेटियां इस बिपरी हुई डाइन से निपटने में बेबस नजर आती थी। जल्दी खाले के फजल से माँ को काम मिल गया था। 3 घरों में झाड़ू पूजा करती थी, एक घर में रोटी पकाने जाती थी। हमें उन कोठी वालों का बच्चा को खाना मिल जाता। चंद घरों के बर्तन कपड़े धोकर वो शाम ढले थकी आ जाती। हमारे लिए कभी बासी तो कभी ताजा खाना लेकर आती। इस इलाके के मकीन खुशहाल थे। यहाँ पर काम करने वाले को मासियां कहा जाता था। इन्हें मेहनत का मुआवजा अच्छा देते। वालदा भी 15 से 20 हजार रुपए कमा लेती। ये कड़ा वक्त था। मैं चाहती थी कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दूं, मगर मुझ पर तो पढ़ाई का बहुत जोर था। स्कूल से लौटती तो खाना खाती या ना खाती, मगर इस घर में फौरन से जाना पड़ता। जहाँ माँ काम कर रही होती, वो झाड़ू लगा रही होती तो मैं बटन धो देती, कपड़े हाथ मल कर धो लेती थी। मैंने माँ का साथ दिया और पढ़ाई भी जारी रखी। मैं स्कूल भी रोजाना जाती। अब मैट्रिक में पहुंच गई। वहाँ मेरे एक सहेली बन गई। वो मेरी हम उम्र थी। उसका नाम आयशा था। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए। वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। एक रोज उसके भाई की शादी में गई तो वहाँ उसकी ममानी ने मुझे देखा और कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ तो मैं तुम्हें फीस दूंगी और फीस भी अच्छी खासी दूंगी। मैंने फौरन हामी भर ली के लोगों के कपड़ों के छोटे बटन धोने से तो ट्यूशन पढ़ाना अच्छा था। इस खातून का नाम तो बेगम तैयबा था, मगर वहाँ पर सभी लोग उन्हें चौधरी साहब की बेगम कहकर रहे थे। मकान ज्यादा दूर नहीं था। माँ ने भी मुझे खुशी से इजाजत दे दी थी। अब मैं रोज उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी। उनके 3 बच्चे थे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उनकी उर्दू कमजोर थी। उन्हें मैं उर्दू और इस्लामियात पढ़ाने लगी। इन दिनों मेरी उम्र 17 साल थी। रंग तो मेरा बचपन से ही गोरा चिट्टा था। मैं खूबसूरत के लोग मेरी सूरत के रहते। कद भी लंबा था। बेगम तैयबा के घर में
میں ان کے شوہر اور بچوں کے علاوہ سوائے نوکر کے اور کوئی نہیں تھا۔ چودھری صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ میرا تعلق صرف ان کے بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے تھے اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم طیبہ گھر پر نہ ہوتی تو چودھری صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہیں کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لے لیتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہوتی گئی۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کر دیتی۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ماں بیٹی اس گھرانے کی شدائی اور رویدہ ہو گئے۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے چودھری صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت تو میری ماں کو مکان کے کرائے کی قیمت میں الگ سے رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے خاندان کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا الگ ٹھکانہ لینا پڑا تھا، مگر ایک مکان کا کرایہ بھی یہاں 9,000 سے کم نہیں تھا۔ چودھری صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھیل گئے اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کے بجائے اب ہمارے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم اچھا کھاتے اور اچھا پہننے کے لائق ہو گئے۔ پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی خرید لیا۔ گھریلو ضرورت کی انتہائی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لی۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن میری سہیلی عائشہ ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 4 مہینے کے لیے اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں۔ تم اور تمہاری والدہ کو بلایا تو جب تک وہ واپس نہیں آتی تم ان کا خیال رکھ لینا۔ پہلے بھی تم پر بہت احسانات تھے۔ ہم نے والدہ کو بتایا اور اگلے دن سے ہم بیگم طیبہ کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 مہینے 5 جھپکتے گزر گئے۔ چودھری صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ جو اسلام آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھی میٹرک امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہیں تھی۔ تب بیگم طیبہ نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں جو تم سے کروا لیا کروں گی۔ مجھے بیگم کے پاس کے 15 دن ہو چکے تھے کہ ایک دن میں سہیلی آئی اور بولی ماموں تمہیں بلوا رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں میں یقین نہیں آیا، مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے۔ تبھی وضاحت کی ماموں یا ممانی نے بلایا ہے۔ ماموں نے بلایا ہے، ممانی تو سب اسپتال میں داخل ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری چودھری صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی اور کبھی اپنے کپڑے استری کرواتے مجھ سے اور اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ غلام بی بی ان کے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی اور گھر کا اب اس طرح کا خواہ مجھے ہی سنبھالنا پڑتا۔ بیگم تقریباً 1 مہینہ اسپتال میں رہی۔ اس دوران میں چودھری صاحب بچوں کے صبح سے شام تک ان کے یہاں ہوتے تھے۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مجھے تنہا طیبہ بیگم کے گھر بھیج دیتی کہ دیکھا بھلا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو پورا اعتماد تھا۔ بے شک چودھری صاحب نے کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، لیکن جب میری امتحان ختم ہوئے ایک دن چودھری صاحب کی بہن ہمارے گھر آئی۔ ایک میرزادی کو اپنے غریب گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئی، ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں میں نے ان کے لیے چائے بنا لی اور ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کوئی دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے بیگم طیبہ اسپتال لے گئی تھی، لہٰذا چودھری صاحب کو ہماری ضرورت پیش آئی۔ چودھری صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتی، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی صبا کو بھیج دو۔ چودھری صاحب نے کہا کہ لیکن اسے ایسے مناسب نہیں ہے، ایک لڑکی گھر میں رات دن کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ تب ہی چودھری صاحب کی بہن بولی اس کا بھی حال ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی چودھری صاحب سے کر دو۔ چودھری صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ الحمدللہ ہم غریبوں میں سے ایسی کیا خوبی ہے جو دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہشمند ہے جبکہ ان کی بیوی بچے موجود ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ طیبہ بیگم اب بات سمجھ میں آئی، ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی اور ایسی خاتون ان کو اپنی ہم پلہ گھرانے سے بھی مل سکتی تھی۔ جب غربت ہمارے گھر کی رانی تھی، ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے؟ چودھری صاحب اتنے بڑے نہیں تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا ہے کہ بیگم طیبہ ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں جب تک وہ زندہ ہیں۔ چودھری صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئی۔ 15 دن بعد وہ پھر آئی اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہے اور ان کے بچوں کی حالت بری ہے، ایک بار آ کر خود دیکھ لیں۔ لہٰذا میں
اور والدہ چودھری صاحب کو دیکھنے گئے۔ وہ واقعہ بیمار تھے، ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو صبا آ کر ہاتھ بٹا دے۔ ان کے گھر گئی تو چودھری صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے صبا کم از کم تم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آیا جایا کرو اور بے خوف ہو کر آ جایا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتہ کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا تو رشتہ منظور نہ صحیح میرا اس برے وقت میں ساتھ دے دو سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا مگر خاموش رہی۔ چودھری صاحب بار اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ میں ان کے گھر جتنا وقت رہتی ہوں انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہیں کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم آ گئے، ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4-5 دن ان کے گھر جاتی رہی۔ چودھری صاحب نے اس کے بعد بھی مجھ سے کلام نہیں کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام میں وہ کرسیاں صوفے پر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئی اور میں آگے چلی گئی تو ان کی بہن اور بیگم دوبارہ رشتے کے لیے میری والدہ کے پاس آئیں۔ شاہدہ چودھری صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہے اور بچوں کو صبا کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اسی غربت میں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہ تھا، وہ شدید بیمار تھی اور انہوں نے خود ہی چودھری صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ بیگم صاحبہ چاہتی تھی کہ چودھری صاحب دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے، اور ان میں سے چودھری صاحب کو اپنے بچوں کے لیے ایک موضوع لگی جبکہ اس دولت مند شخص سے ہماری غربت اور دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ چودھری صاحب کی بیوی کا اسپتال میں انتقال ہو گیا، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر کے پورے 15 دن بعد واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بھیج کر امی کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہے، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اما دراصل ابا کی رضا کی بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے ایک آل اور ماموں کو گاؤں بھیجا کہ وہ ابا کو راضی کر لیں۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسوں کی لالچ میں ہاں کر دی۔ جو میرا نکاح چودھری صاحب سے ہو گیا اور لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ چودھری صاحب کی مات ماری گئی، عشق میں ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آج پڑوس کے لوگوں نے ملنا جلنا ختم کر دی مگر چودھری صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے تھے غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت کر کے روزی کماتے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے، اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اور اب مجھے کیا چاہیے؟ اب میں چودھری صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکون ہر خوشی دے بدلی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کے مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔